अपनी समातों की आसानी के लिए मुख्तसर दौरानिए की गुफ्तगू है, आप करीब तशरीफ ला सकते हैं। तो ये क़ल्ब और रूह की सफाई से मुताल्लिक आज का खुसूसी दर्स कुरान है, जिसमें मैंने आयत तय्यबा जो पढ़ी है उसका तर्जुमा ये है कि जो कुछ तुम्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए वो तुम ले लो, और जिस चीज़ से तुम्हें मना कर दिया जाए उस चीज़ से तुम रुक जाओ। यानी शरीयत मुताहरा पर अमल करने की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल करने के बारे में जो वो आज की गुफ्तगू है। देखिए, बीमारी का नुस्खा हमेशा डॉक्टर तजवीज़ करता है, मरीज़ नहीं। मरीज़ नुस्खा तजवीज़ नहीं करता, बल्कि ये काम जो है वो डॉक्टर का है। तो इंसानी जिस्म के दो शोबे हैं, एक है जिस्म और एक है रूह। तो दोनों अलग अलग सिलसिले हैं। अब इंसान का जिस्म वो भी बीमारियों से मुतासिर होता है, इंसान की रूह वो भी मुतासिर होती है, रूह गुनाहों से मुतासिर होती है। इसलिए कहा गया है ना कि जिस्मानी बीमारियों का इलाज जो है वो दवाइयों से है, और रूहानी बीमारियों का इलाज जो है वो रूहानियत के अंदर है। लेकिन यहाँ बात है रूह की। तो दो अलग शोबे हैं, एक जिस्म है और एक रूह है। दोनों मिलके जो है वो इंसान की तकमील होती है। जिस्म की बीमारियों का इलाज करता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। जो रूह की बीमारियों का इलाज करता है वो या तो अल्लाह का नबी होता है या अल्लाह का वली होता है। या नबी जो है वो अलैहिस्सलाम जो है वो रूह की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो अब जो है वो रूह के हकीम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहते हैं, और हर कोई चाहता है कि वो किबला बड़े हकीम साहब से फैज़ याब हो। तो रसूल अकरम, यूँ तो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो हकीम हैं, और फिर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा जो है वो अफज़ल आला है। तो हमें ये शरफ हासिल है बहैसियत इंसान कि हमारा राब्ता वास्ता डायरेक्ट ही जो है वो उनसे है कि जो हिकमत और रिसालतों में जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ा और सबसे जुदा मकाम अता फरमाया। जैसे हम चाहते हैं कि हम बड़े हकीम साहब से या बड़े डॉक्टर साहब से हम जो है वो रुजू करें, तो अल्लाह ने जो है वो हमारा राब्ता ही डायरेक्ट जो है वो करवा दिया। देखिए, 5 चीजें हैं जिन्हें हम हवासे खमसा कहते हैं। हवासे खमसा 5 चीजें हैं। हाथों से पकड़ा जाएगा, नाक से सूंघा जाएगा, जबान से चखा जाएगा, कानों से सुना जाएगा और आंखों से देखा जाएगा। यही है ना। तो देखिए, ये तो कहीं पर भी किसी किताब में, कहीं किसी तारीख में ये मौजूद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तय्यबा ऐसी है कि जो हाथ से जो है वो आदमी छू के देख सके कि यही मेरा खुदा है। ना वो आंखों से दिखाई देता है, ना वो कानों से सुनाई देता है, ना चखने से पता चलेगा, ना सूंघने से पता चलेगा। तो फिर इस कलमे का क्या मतलब हुआ कि जिसमें हम बबांगे दोहल कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो मुझे बताइए कि गवाही तो वो दे सकता है कि जिसने देखा है। अच्छा, समात वाला भी गवाही दे सकता है, सुनी हुई गवाही भी चलो किसी ना किसी हद तक किसी लेवल पे आती है, लेकिन जो है वो देखी हुई गवाही तो वही तो काबिल कबूल है ना। सुभान अल्लाह भी बोल रहे हैं यार। अभी खामोश बैठे तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मेरी बात आ नहीं रही, पल्ले नहीं पड़ रही तब, और फिर मुझे बोलने में भी आसानी नहीं होगी। आसानी होगी जब आप जो है वो बिल्कुल एकदम शाना बशाना चलेंगे। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? हवा से खमसा के बगैर इंसान के पास कोई अगली ताकत ही नहीं है। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं। भाई मैं कौन हूं गवाही देने वाला? मैंने तो देखा ही नहीं है। कोई दावा कर दे इंसान कि उसने जो अल्लाह को देखा है या
اللہ کا کلام براہ راست سنا ہے. اللہ رب العزت نے تو ہم سے کلام ہی نہیں فرمایا براہ راست. وہ تو جب بھی اللہ نے کلام فرمایا ہے خالق کائنات مشیت ارادہ مشیت الہی ہوتا ہے, زبان مصطفیٰ پر جو الفاظ جاری ہوتے ہیں وہ رب کا کلام بن جاتے ہیں. تو پھر اب یہ مدعا وہیں سے حل ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ہم تو آج کے دور کے لوگ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, تو یہاں آ کے وہ پھنس جائیں گے کہ دیکھیے ہم نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نہیں کی ہے, تو ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, بندے ہیں اور رسول ہیں. تو ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو ہم نے کس شعور سے اس بات کو جو ہے وہ جانا ہے؟ تو بات یہ ہے, دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذات مصطفیٰ پر یقین کامل کرنا پڑے گا. پہلے حضور کی ذات پر یقین ہوگا تو پھر, حالانکہ سب سے پہلا اللہ پر ایمان لانا بندوں پر واجب ہے سب سے پہلے, اللہ اکبر. لیکن اس سے بھی پہلے جو ہے وہ آگے سلسلہ بڑھ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر یقین لانا جو ہے وہ افضل ہے. یقین اب آپ لوگ دونوں مسئلے حل کر لیجئے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اب جب وہ دیکھنے میں اور سماعتوں میں نظر نہیں آ رہا, سننے میں دیکھنے میں ہے ہی نہیں, کافی کیسے ہوگا؟ کافی تو تب ہوگا نا بھائی. دیکھیے ہم نے آپ کو کوئی تبرک دیا یا آپ نے ہم کو کوئی چیز دی, تو ہم نے اپنے جو ہے وہ اپنے دسترت کے حساب سے, اپنے دامن کے حساب سے کافی ہے, ہو گیا. کافی تو تب ہوگا نا جب ہم کسی چیز کا احاطہ کریں گے. تو ہم نے کافی کا کہہ کے کہ اللہ ہی کافی ہے, تو ہم نے اللہ کی ذات کا ایک احاطہ کر کے ہم نے وہ جو لامحدود ہے اس کو ہم نے ایک حد میں ہم لے آئے, اور حد میں لا کے جو ہے وہ ہم نے متعین کر دیا, اور ہم معلوم چلے رہے کہ ہم اس کی توحید کے داعی ہوتے, ہم سرے سے توحید میں داخل ہی نہیں ہو سکے. تو اللہ پر ایمان لانا سب سے پہلے ہے, لیکن اس سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر یقین کامل ضروری ہے. اب یہ آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ یقین پہلے رکھنا ہے کہ اللہ پر ایمان پہلے لانا ہے. تو امپورٹنس دونوں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. اور اس آیت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. تو سوال میں پھر وہی ریپیٹ دیتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت, بھائی دیکھیے اطاعت کہتے ہیں پیروی کرنا, حکم ماننا, بات ماننا, جیسا فعل وہ کرے ویسا فعل کرنا, یہ اطاعت کہلاتا ہے. تو اب کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں کچھ کرتے ہوئے, تو اطاعت کیسے کرے گا؟ ذوالفقار بھائی اطاعت کیسے کرے گا؟ آپ نے دیکھا ہے بھائی اللہ نے کلام فرمایا, ہم نے سنے بھائی ایسے ایسے کرو. بھائی ایسا بھی ہوتا نا کہ ہاں بھائی کسی نے آپ کو ویڈیو کال نہیں آڈیو کال میں نے بولا کہ بھائی ایسا کرو, چابی یہاں لگاؤ, تالا کھل جائے گا. چلے بھی آپ نے اس کی بات کو مانا, فالو کیا, فالو کرنا اطاعت کرنا, فالو کیا, کام ہو گیا. تو مجھے بتائیے کہ یہاں پر تو سلسلہ ہی نہیں ہے, حواس خمسہ میں وہ آ نہیں سکتا, سما نہیں سکتا. تو پھر ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ کس طرح سے اللہ کی اطاعت کریں گے؟ اطاعت اس کا طریقہ کیا ہے, کیا عمل کرتا ہے, کیا نہیں کرتا ہے, ہمیں تو خبر ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا حکم تو یہ ہے نا کہ بھئی اطاعت کرو تم ہیں, اور اطاعت کس طرح سے جو ہے وہ کریں گے. برادران ملت اسلامیہ, ہم تو وہ بھولے بسرے لوگ ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں, پھر بھی ہم اس کے ذات کی گواہی دے رہے ہیں. ہم نے سنا نہیں, پھر بھی ہم جو ہے وہ جنت کو دیکھا نہیں, دوزخ کو دیکھا نہیں, قبر کے معاملات کو دیکھا نہیں. لیکن ہم نے جس زبان سے, جس ہستی سے سنا ہے, وہی ہستی یقین کامل کے اس درجے, اس مقام پہ فائز ہے کہ جو ان کی زبان اقدس سے نکل گیا, یا جو ان کے صحابہ کاملین کی یا اہل بیت اطہار کی
زبان اقدس سے نکل گیا، یہ زبانیں سچی ہیں، یہ یقین کامل کا معیار ہے۔ جس نے اس کو مانا ہے، جس نے اس کو یقین کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھ کر اس کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے، ہمیں اس بات کا یقین کامل ہے، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت پہ یقین کامل کر کے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ اب ہم نے اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ اطاعت کیسے کری ہے؟ اب وہی یہ اس فلسفے میں آ کے آپ کو ہمیں سب پھنسا دیتے نا جو فلسفی ہیں۔ دیکھیے مسلمان کا اپنا ایک سلسلہ ہے، اس کی ایک اپنی عقیدت ہے، لیکن جو مسلمان نہیں ہے اس کی ایک اپنی سوچ ہے، اس کا ایک اپنا زاویہ ہے، اور ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ اسی حساب سے ہے۔ تو اب اللہ کی اطاعت کرو، بھائی تم کیسے اطاعت کر سکتے ہو؟ تو پھر ہم فوراً قرآن مجید فرقان حمید جو کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کی بارگاہ میں گئے کہ تو قرآن تو رہنمائی۔ اب یہی سوال ہے بھائی آپ اللہ کی اطاعت کہہ رہے ہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو اب اللہ کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کو کوئی طریقہ تو بتاؤ کہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے اللہ کی اطاعت ہوگی؟ تو پھٹ سے قرآن بولا، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ سنو، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، یقین کر لو، یقین کر لو، کیونکہ اللہ پر ایمان پہلے ہے اور اس سے پہلے یقین مصطفیٰ ہے۔ میں یہ ترجمہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو۔ آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے، وہ جب آپ یہ ترجمہ سنائیں گے وہ آپ سے ایگری ضرور کرے گا، لیکن لکھا ہوا کہیں نہیں ملے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس پورے جو فلسفہ آپ کے سامنے رکھا ہے، جو منطق کے اسلوب آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں کہ اللہ کی اطاعت کریں، بھائی اطاعت کا طریقہ کیا ہے؟ اور میں طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ یقین کر لے۔ اب یہ یقین کہاں سے آیا؟ وہی پچھلے جملے سے کہ اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل لازم، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر یقین لانا اس سے بھی پہلے اور زیادہ لازم۔ تو اب اس کا ترجمہ اور فلسفہ یہ ہوا کہ جس نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ یہ یقین کر لے کہ اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ دیکھیے نمازیں یہی 5 ہیں، میں بس بات ختم کر رہا ہوں۔ نمازیں یہی 5 ہیں، جس نماز کو ہاتھ یہاں رکھ کے باندھنے والا بھی پڑھتا ہے، 5 ہی پڑھتا ہے، وہ 5 ہی فرض جانتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے، اور ناف کے نیچے باندھنے والا بھی پڑھتا ہے، بار بار رفع دینے والا بھی پڑھتا ہے۔ تو نمازیں یہی 5 ہیں۔ حج یہی بیت اللہ کا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، اور روزے وہی رمضان کے 29 یا 30 ہیں جو سب کو رکھنے ہوتے ہیں۔ کوئی 40 نہیں رکھ رہا، کلمہ کو وہ کوئی 40 نہیں رکھ رہا، تو کعبے کا حج بھی وہی ہے۔ اور 9 رشتے جو ہم اہل سنت میں نکاح کے لیے حرام ہیں وہ دوسروں میں بھی حرام ہے، کہ بیٹی ہے، بھتیجی ہے، جو 9 رشتے ہیں، دادی ہے یا ادھر خالہ ہے وغیرہ وغیرہ، 9 رشتے تو سب میں یہی۔ اچھا قربانی ہمارے ہاں بھی ہے، دوسروں میں بھی ہے۔ تو سب کچھ ساری چیزوں کو اگر بیان کروں تو 2-4 منٹ یہیں لگ جائے، سارے فلسفے موجود ہیں۔ نکاح ہمارے ہاں بھی نکاح کے بعد جو ہے وہ عورت جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی مولوی نے کسی جو ہے وہ انجان لڑکی کو کسی انجان لڑکے کے سپرد کیا اور وہ اس کو لے کے چلا گیا، تو قیامت میں اس کا گریبان پکڑا جائے گا، ہاں جی مولوی جی جواب دو، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کیا؟ انجان کو، غیر محرم کو آپ نے کسی کے پلے باندھ دیا، کیسے کیا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے خطبہ پڑھ کے اس انجان رشتے کو خطبہ پڑھ کے میں نے اس انجان رشتے کو شریعت محمدی بنا دیا ہے۔ اب نکاح سب کے ہاں وہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پڑھ رہا ہے ہاتھ باندھ کے، آپ اس کو نہیں بول سکتے جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، جب ساری چیزیں سیم ہیں، روزے ان کے بھی اتنے ہیں، حج کا مرکز وہی ہے، اور جو ہے وہ کلمہ وہی ہے، اذان تھوڑے بہت جو ہے نا وہ سیگوں کے ہیر پھیر سے اذان بھی سب کی تقریباً ایک ہے، نکاح کے طریقے رشتے وہی جو ادھر حرام ہے وہی
تو پھر حق کس کو جانیں گے؟ حق کس کو جانیں گے؟ تو یہی والی آیت جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے. اور ہم نے تقریباً جو ہے وہ 12-13 جمعے پہلے ہم نے اس پہ بہت تگڑا بیان کیا تھا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ دیکھیے 5 لاکھ سال تک شیطان جو ہے وہ سجدے کرتا رہا. اللہ نے حکم دیا ایک سجدہ کرو، انکاری ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس کی ساری عبادت کو ضائع فرما دیا، بلکہ 3 سزائیں دی. فرمایا فخرج، دفع ہو جا، انک رجیم. پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جو بھی گنہگار توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا. تو فرشتہ نے پوچھا مولا کریم اتنا بڑا عبادت گزار اور ایک دم سے اتنی بڑی جو ہے وہ سزا اس کے لیے، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنی جلدی اس کے لیے اتنی بڑی سزا. تو آواز قدرت آئی کہ یہ جو ہے وہ اپنے اس خبث باطن کی وجہ سے یہ اعتراض کر رہا ہے میرے نبی علیہ السلام پر. حقیقت میں یہ میرے جو ہے وہ مخلوق کو آنے والے وقتوں میں ان کے لیے گمراہی کی بنیاد ڈال رہا ہے. تو اس کو یہ آدم علیہ السلام کے مٹیریل کو دیکھ رہا ہے، یہ آدم علیہ السلام کی نسبت کو نہیں دیکھ رہا. اگر یہ نسبت کو دیکھ کے میرے حکم کو مانتے ہوئے سجدہ کر دیتا تو پھر اس کی عبادت بھی قبول تھی، اس کی ریاضت بھی قبول تھی. بھائی اس جملے کو یہیں پہ رکھیے گا تاکہ فیصلہ آپ پہ آ جائے کہ نمازیں ان کی بھی 5 ہیں، نمازیں ان کی بھی 5 ہیں، آپ کی بھی 5 ہیں، سب کی 5 ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ حق پہ پھر کون ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ نچوڑ نکلے. وہ نچوڑ میں 2 جملوں میں نکالنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، کہ یہ اگر حکم خداوندی کو مان لیتا، ابھی آپ نے فیصلہ سنا ہے کہ حکم خداوندی کو ہم مانیں کیسے، وہاں تک ہماری رسائی کیسے، ہماری پہنچ کیسے ہے. تو فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حکم مصطفیٰ کو مانا سمجھے اس نے حکم خدا کو مانا. یہ آپ اس فلسفے کو سمجھ گئے نا. تو اگر یہ جو ہے وہ اس حکم کو مانتا تھا تو اس کے لیے بڑے جو ہے وہ معاملات نکلتے تھے. اب نہیں مانا، پھر اسی کو اطاعت کو آگے لا کر کے اور واضح کر دیا کہ مدینہ طیبہ تھا. 17 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہمارا بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو آج جس پر جو ہے وہ ظالموں کا قبضہ ہے اور مسلمان جو ہے وہ آج در بدر ہیں، اب دل چاہتا ہے کہ یہاں پر روک کے حاشیہ لگا دو، ایک تراشا ہوتا ہے نا اخبار میں حاشیہ، دل چاہتا ہے یہاں پر روک دوں، لیکن ایسا نہیں ہو کہ اس چکر میں پچھلی گفتگو جو ہے وہ جائے. لیکن اگر آپ یہاں تک فلسفہ سمجھ چکے ہیں تو اس کو یہیں روکا جا سکتا ہے. بھائی بات تو واضح ہو چکی ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے ہمارے لیے، وہی ہے. اور ہماری روح کے حکیم اعلیٰ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں ہوئی تھی، تو اللہ نے عین نماز میں وہی فرما دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلہ اس طرف تھا، اب آپ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ویسے نماز میں پھرتے گئے. جو اہل محبت تھے، اہل ادب تھے، وہ نماز کے اندر ہی اطاعت میں ویسے ویسے پھرتے گئے. باقی کی 2 رکعتیں پوری ہوئی اس قبلے کو منہ کر کے. کچھ لوگوں نے نماز چھوڑ دی، اور نماز چھوڑ دی انہوں نے. نماز کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اچانک نماز میں کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کا حکم تھا جس کی نماز ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ اگر یہ حکم نماز سے پہلے آ جاتا ہم سن لیتے تو ہماری بھی نماز پوری ہو جاتی، ہماری بھی نماز خراب نہیں ہوتی، ہم نماز توڑ بیٹھے تو نماز پوری ہو جاتی. تو اللہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال رکھا گیا تو آواز قدرت آئی کہ محبوب یہی تو دکھانا تھا کہ عبادت کرنے والے کون ہیں، اطاعت کرنے والے کون ہیں. یہی تو دکھانا تھا. جو اطاعت کرنے والے تھے وہ آپ کے پیچھے جدھر جدھر رخ مصطفیٰ گھومتا گیا وہ پیچھے پیچھے جو ہے وہ گھومتے گئے. تو یہی ہے، نمازیں ادھر ہے، کل کو آنے والے وقت میں کوئی فلسفہ لے آئے گا 5 وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں. جو اطاعت میں اور یقین میں جتنا کامل ہے. اب اگر آپ کو یقین بھی ہے اور پھر بھی آپ بیچ میں وہ نکالیں کہ نہیں نور نہیں ہے، نہیں غیب نہیں جانتے، ان کو یہ نہیں معلوم وہ نہیں معلوم. اب آپ یہ آپ کا یقین کیسا یقین ہے؟ متزلزل یقین ہے
یقین کامل یہ ہے کہ جو ذات طیبہ سے منسوب جو بھی بات ہے جس کا کفر و شرک سے کوئی تعلق نہیں اور یقیناً کوئی تعلق نہیں، ہر اس بات پر یقین رکھنا، اللہ پر ایمان لانا سب سے پہلے، سب سے افضل، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ۔